Assalamualaikum. I am Haider Ali Bijarani. Today I will be discussing about Islamophobia. तो आज के लेक्चर में मैं ये डिफाइन करूंगा कि इस्लामोफोबिया की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, उसके काजेस कौन से हैं, और यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा कि मुस्लिम वर्ल्ड पे इस्लामोफोबिया के कौन से इम्पैक्ट पड़ रहे हैं और इंटरनेशनल डोमेन में इस्लामोफोबिया के कौन से इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं इसकी सॉल्यूशन भी पेश करूंगा। और इस लेक्चर में मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि इस्लाम का या मुसलमानों का दहशतगर्दी के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं, क्योंकि जब हम इस्लामोफोबिया पे डिस्कस करेंगे, उसके रीजन पे, काजेस पे डिस्कस करेंगे, तो उसमें एक बात ये भी आएगी कि नॉन मुस्लिम को और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसे ये लग रहा है कि मुस्लिम ही दहशतगर्द हैं। तो यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा कि भाई मुसलमान दहशतगर्द नहीं, या इस्लाम का कोई भी दहशतगर्दी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो इसके जो मैं रेफरेंस दूंगा वो होली कुरान की आयात से रेफरेंस दूंगा कि देखें कैसे होली कुरान ने, इस्लाम ने खुद को बिल्कुल ही दूर रखा है दहशतगर्दी के साथ। तो इससे ये भी होगा, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इस्लामोफोबिया पे आए, अगर जिहाद पे आए, अगर और बातों पे आए, तो आप लिख सकते हैं कि भाई इस्लाम अमन का दीन है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि इस्लामोफोबिया है क्या। अगर लिटरल इस्लामोफोबिया की मैं मीनिंग को डिफाइन करूँ तो वो ये है कि इस्लाम के साथ और मुसलमानों के साथ नॉन मुस्लिम का खौफ या नॉन मुस्लिम की नफरत मुसलमानों के लिए या इस्लाम के लिए। मगर यहाँ पे मेरे पास दो डेफिनेशंस हैं और दो रिपोर्ट्स हैं जिसके तहत मैं इस्लामोफोबिया को डिफाइन करना चाहता हूँ। सबसे पहली जो डेफिनेशन पेश की है मुझे यहाँ पे मैंने, वो है रनी मेयर ट्रस्ट रिपोर्ट। उन्होंने कहा है कि भाई जो इस्लामोफोबिया है वो है नेगेटिव बिहेवियर। किसका नेगेटिव बिहेवियर? नॉन मुस्लिम्स का या वेस्टर्न वर्ल्ड का। किसके लिए? इस्लाम के लिए। मतलब कि उनका नेगेटिव बिहेवियर इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, जिसमें उनकी दुश्मनी, हॉस्टिलिटी आ जाती है, जिनमें उनके वायलेंस आ जाते हैं मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए। और उसने इस इस्लामोफोबिया के पूरे जो कॉन्सेप्ट है उसको जो कॉन्सेप्चुलाइज किया है, उसने कहा है कि ये एक अनफाउंडेड हॉस्टिलिटी है। मतलब कि ऐसी दुश्मनी जिसका हमें कुछ मालूम न हो सके कि ये दुश्मनी क्यों है। अनफाउंडेड हॉस्टिलिटी किसके लिए? इस्लाम के लिए। और दूसरी यहाँ पे मैं डेफिनेशन, जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है दी 12th ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट ऑफ OIC, क्योंकि OIC की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो है 12th ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट जो इस्लामोफोबिया पे है। अब 12th ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट में OIC ने डिफाइन किया है इस्लामोफोबिया को कि भाई इस्लामोफोबिया जो है वो एक फियर है। किसके अंदर? वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, नॉन मुस्लिम्स के अंदर एक खौफ है। अब वो खौफ क्यों है? उन्हें ये लगता है कि भाई जो मुस्लिम है या जो इस्लाम है वो हमें खत्म कर देगा, और वो खौफ इतनी हद तक की है कि मुसलमानों के साथ और इस्लाम के साथ जो भी एसोसिएट चीजें हैं उन सब से उन्हें डर है। जैसे उनका रिलीजन, जैसे मास्क, जैसे इस्लामिक सेंटर्स हो गया, होली कुरान हो गया, जैसे कि हिजाब हो गया, और बहुत सी जो बातें जो इस्लाम के साथ रिलेट हैं वो उन सब से उन्हें डर है। तो ये है ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट ऑफ OIC जिसने इस्लामोफोबिया को डिफाइन किया है। अब यहाँ पे मैं करंट इस्लामोफोबिक इंसिडेंट पेश करना चाहता हूँ कि जो दुनिया में इस वक्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों को सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंच रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहता हूँ चार्ली हेब्डो, जो फ्रेंच की एक मैगजीन है, और उसने मुसलमानों की बिलव्ड पर्सनैलिटी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बड़ी तौहीन की है। देखें, अगर मैं बीइंग अ मुस्लिम एक बात बता दूं कि हम मुसलमान हर चीज पे कंप्रोमाइज कर सकते हैं। कभी भी हम अपने अकीदों पे, हम अपने फेथ पे, हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई तौहीन हो, हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो इससे बड़ा इंसिडेंट इस वक्त क्या होगा मुसलमानों के लिए?
تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان اس وقت کیسی کنڈیشن سے گزر رہے ہیں اور کیسے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، کیسے ان کی جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ اب اس کے علاوہ میں جو کرنٹ انسیڈنٹ ایک اور آپ کو بتا دوں، جیسے کرسٹ چرچ اٹیک ہوا تھا جس میں کسی بندے نے 51 مسلمز کو شہید کیا تھا، قتل کیا تھا، اور وہ سارے بندے جو مسلمان تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے، اس میں بچے آ گئے، اس میں بوڑھے آ گئے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ تو یہاں پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی ان بندوں کا کوئی دہشت گردی کے ساتھ تعلقات نہیں تھا، یہ اپنے ریلیجن کی، اپنے دین کی ورشپ کر رہے تھے، اس ورشپ کے دوران کسی بندے نے آ کر انہیں شہید کر دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلاموفوبیا نے کیسے مسلمانوں کے جذبات کو، مسلمانوں کی فیلنگ کو ہرٹ کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور جو ریسنٹ جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ ہے فرانس کے پریزیڈنٹ میکرون کی اسپیچ۔ اب اسپیچ، اس پہ میں تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں۔ اب یہ ہوا کہ میکرون نے اسپیچ کی، اور اس اسپیچ میں اس نے کہا کہ اسلام وانٹس اوور فیوچر، کہ اسلام ہمارے فیوچر کو مطلب کہ سپرسیڈ کرنا چاہتا ہے اور ریپلیس کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس نے یہ بھی بات کی کہ اسلام اس وقت پرابلمٹک ریلیجن ہے ہمارے لیے، مطلب کہ ویسٹرن ورلڈ کے لیے۔ اب یہ اسپیچ جو ہوئی، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ تھا، وہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت مسلمان پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کی وجہ سے کتنا سفر کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اسلاموفوبیا کی کازز کون سی ہیں جس کی وجہ سے اسلاموفوبیا گرو کر رہا ہے۔ اب سب سے پہلی جو کاز ہے وہ ہے گروئنگ پاپولیشن آف مسلمز۔ اب یہاں پہ ایک رپورٹ آئی تھی جو پیو ریسرچ نے، اس نے کہا ہے کہ گلوبل مسلم جو پاپولیشن ہے وہ دوسری کمیونٹی سے، مطلب کہ نن مسلم سے زیادہ گرو کر رہی ہیں، مطلب کہ مسلمان بڑھ رہے ہیں اس پوری دنیا میں۔ تو اس بات کی وجہ سے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یا جو نن مسلم ہیں، انہیں یہ لگ رہا ہے کہ اسلام ہمیں سپرسیڈ کر دے گا، ہمیں ریپلیس کر دے گا، اور ان کا خوف اتنی حد تک بڑھ چکا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اسلام ان کے ریلیجن کو ریپلیس کر دے گا، ان کے کسٹم کو، ان کے کلچر کو، ان کے ویلیوز کو ریپلیس کر دے گا۔ تو اس باتوں کی وجہ سے ان کی نفرت دن بدن بڑھ رہی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، مارگریٹ تھیچر نے کہا کہ اسلام از اے نیو بولشوزم۔ جیسے کمیونزم رشین میں، سوویت میں کمیونزم ایکسپینڈ ہوا، تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ بالکل اسلام بھی ایسے ہی ایکسپینڈ ہوگا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کو اور ان کے جو بھی الائیز ہیں ان کو بڑا خطرہ ہے، ان کو ڈیڈلی تھریٹ ہے مسلم کی بڑھتی ہوئی پاپولیشن کی وجہ سے۔ تو ان کو مطلب کہ یہ بھی ایک بڑا کاز ہے جس کی وجہ سے انہیں لگ رہا ہے، جس کی وجہ سے اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں، میں نے کبھی بھی کسی لیکچر کے اسٹارٹ میں یا اینڈ میں یا کہیں بیچ میں یہ دعویٰ نہیں کی یا کلیم نہیں کیا ہے کہ یہ میرا لیکچر سب سے زیادہ بیسٹ رہے گا، کیونکہ ہر بندہ اپنی کوشش کرتا ہے کہ میری چیز بیسٹ رہے، مگر میں یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ میرے جتنے لیکچر ہیں یوٹیوب پر، اس میں جس پہ میں نے زیادہ محنت کی ہے آئی آر کو چھوڑ کر، کیونکہ آئی آر کے ساتھ پتہ نہیں میرا کیسا تعلق ہے، جس کے جو دنیا کی ہر بات کو میں آئی آر میں لے کر سمجھتا ہوں یا پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد جو میں نے سب سے زیادہ جو محنت کی ہے وہ اس لیکچر کو بنانے میں کی ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اب سیکنڈ جو کاز ہے وہ ہے ویسٹرن لیڈرز۔ اب دیکھیں، ویسٹرن لیڈرز بھی اسلاموفوبیا کو زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ دیکھیں، کیونکہ بہت سے ویسٹرن لیڈرز جو اپنی پولیٹیکل پوزیشن جو مضبوط کر رہے ہیں وہ اسلاموفوبیا کے تحت ہی مضبوط کر رہے ہیں، جیسے کہ ڈچ پولیٹیشین ہے جو نیدرلینڈ کا گیٹ ولڈر۔ اب اس نے کیا کیا کہ اسے پہچانا ہی اس لیے جاتا ہے کہ یہ ایک اینٹی مسلم ہے، اور اس نے کچھ ٹائم پہلے یہ کہا تھا کہ بھائی ہولی قرآن کو ہماری کنٹریز میں بین کیا جائے، مسجدوں کو بند کیا جائے، اور ایون کہ یہ بھی کہا تھا کہ جو مسلمان امیگرینٹس ہیں انہیں یہاں پہ اجازت نیدرلینڈ میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس نے کنٹینیوس ایک مسلمانوں کے خلاف تحریکیں چلائی، اور جس کی وجہ سے ان کی پولیٹیکل پوزیشن اس کی کنٹریز میں بہتر ہوئی۔
تو بہت سے ویسٹرن لیڈرز بھی یہی کام کر رہے ہیں اسلاموفوبیا کو بڑھانے میں، ایون کہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ. اب ڈونلڈ ٹرمپ جب 2016 کی امریکہ کی الیکشن ہوئی تھی تو اس الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہی کہا تھا کہ میں مسلمانوں کو بین کر دوں گا. تو اس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ پروفٹ ہوا کہ جو وائٹ وہاں پہ سپرمیسسٹ ہیں ان کے ووٹ ملے ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو آپ یہاں پہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ویسٹرن لیڈرز بھی اسلاموفوبیا کو بڑھا رہے ہیں. اگر یہاں پہ میں ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ جب انڈیا میں الیکشنز ہوئے نریندر مودی کے، تو نریندر مودی نے بھی مسلمانوں کے خلاف اینٹی مسلم ایجنڈا رکھا، اور اینٹی مسلم ایجنڈا کے جو بھی وہاں پہ ایکسٹریمسٹ تھے انہوں نے نریندر مودی کو سپورٹ کیا. تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ جو نن مسلم لیڈرز ہیں وہ بھی اسلاموفوبیا کو بڑھا رہے ہیں، وہ نفرت بڑھا رہے ہیں اپنے لوگوں میں مسلمانوں کے لیے. اب تھرڈ نمبر جہاں پہ پوائنٹ ہے وہ ہے پولیٹیکل پارٹیز. پولیٹیکل پارٹیز کا رائز اسلاموفوبیا کے ایجنڈا کے تحت. اب اس کے لیے جو میرے پاس ریفرنس ہے وہ ہے دی 12th آبزرویٹری رپورٹ آف OIC. اب اس میں واضح لکھا گیا ہے کہ بھائی جو وکٹر ہے اس نے ہنگری میں، جاروسلاو کی جو پارٹی ہے لا اینڈ جسٹس پارٹی پولینڈ میں، گیٹ ولڈر کی جو پارٹی ہے اینٹی اسلام فریڈم پارٹی نیدرلینڈ میں، اور اس کے علاوہ بہت سی اور پارٹیز ویریس کنٹریز میں جس کا میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے. انہوں نے اپنی پولیٹیکل پوزیشن بھی اس بات کی وجہ سے، مطلب کہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے نفرت بڑھائی، اور انہوں نے اس بات کی وجہ سے اس ایجنڈا کے تحت اپنی پولیٹیکل پوزیشن کو امپروو کیا. اور یہاں پہ، اور جیسے میں نے اب انڈیا کا مثال پریویس سلائیڈ میں دے دیا، تو نریندر مودی نے بھی اپنی پولیٹیکل جو پوزیشن امپروو کی، اسٹرینتھن کی، وہ بھی اسلاموفوبیا کے تحت، اینٹی مسلم ایجنڈا کے تحت اسٹرینتھن کی. تو یہ بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے. اب یہ ریزن آبزرویٹری رپورٹ میں لکھا گیا ہے جس سے میں نے یہ لکھا، اور یہ جو ایگزیکٹ میں نے سلائیڈ لکھی ہے وہ بھی وہاں سے میں نے لکھی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں، وہ ہے ویسٹرن میڈیا. اب ویسٹرن میڈیا بھی اسلاموفوبیا کو بڑھا رہا ہے. اب ویسٹرن میڈیا مطلب کہ کنٹینیو ویسٹرن میڈیا جو امیج اسلام کی پورٹری کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ بھائی یہ دہشت گرد ہیں، یہ آپ کے کسٹمز کو، آپ کے ریلیجن کو، مطلب کہ ویسٹرن کلچر کو، ویسٹرن ریلیجن کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اب یہاں پہ ایلزبتھ پول نے ویسٹرن میڈیا کا جو رول الابوریٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ویسٹرن میڈیا، ایلزبتھ پول نے کہا ہے کہ بھئی ویسٹرن میڈیا اسلام کو یا مسلمانوں کو وہاں پہ ویسٹرن کنٹریز میں ایسے پورٹری کرتی ہے، انہیں بتاتی ہے کہ بھائی جو مسلمان ہیں وہ تھریٹ ہیں آپ کی ویسٹرن سویلائزیشن کے لیے. تو اس بات کی وجہ سے بھی اسلاموفوبیا یا مسلمانوں کے لیے نفرت بڑھ رہی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو یہ بتا دوں کہ پروفیسر ایلزبتھ نے کنٹینیو یہ اس بات پہ کلیم کیا ہے کہ بھائی ویسٹرن میڈیا بھی از ون آف دا میجر ریزنس بیہائنڈ دی اسلاموفوبیا. اب آگے بڑھتے ہیں. یہ ہے کہ ویسٹرن میڈیا از ناٹ امپارشل ٹو ایلابوریٹ ٹیررزم. ویسٹرن میڈیا فیئر نہیں، امپارشل نہیں کہ وہ ٹیررزم کو ڈیفائن کرے، مطلب کہ دے کال ایوری الیگل ایکٹ ٹیررزم. ویسٹرن میڈیا ہر الیگل ایکٹ کو ٹیررزم کا درجہ دے دیتی ہے اگر وہ ایکٹ کسی مسلمان نے کیا ہو، مگر وہ کبھی بھی اس ہی سیم ایکٹ کو ٹیررزم کا درجہ نہیں دیتی اگر کہ وہی کام نن مسلم نے کیا ہو. ٹھیک ہے، اگر کسی بھی لیٹ سپوز کہ کوئی بھی ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا جس نے ویسٹرن اب وہ کیا کسی مسلمان نے، اب ویسٹرن میڈیا اگر اس نے کہا کہ بھائی یہ ایکٹ ٹیررزم کا ایکٹ ہے، تو ٹھیک ہے، ہم اس پہ ہر بندہ کمپرومائز کر سکتا ہے. اگر وہی کام اگر نن مسلم نے کیا اور وہی سیم کام نن مسلم نے کیا تو وہاں پہ ویسٹرن میڈیا کبھی بھی اسے ٹیررزم کا درجہ نہیں دیتی. مطلب کہ ویسٹرن میڈیا بھی امپارشل ہے. یہاں پہ بہت سی رپورٹ ہیں جو میں نے ڈیلی میل سے یہاں پہ رپورٹ نکالی، جس میں ایک جیمز ہوم جنہوں نے 12 بندوں کو قتل کیا مووی تھیٹر میں، اور اس کے علاوہ بہت سے جو 70 پلرز ان کے اوپر جن کو انجرڈ کیا، مگر کسی بھی ویسٹرن میڈیا نے یہ نہیں کہا کہ جیمز ہوم کوئی ٹیررسٹ تھا.
مگر یہاں پہ اگر کوئی بھی مسلمان کوئی بھی ایشو کر لیتا ہے تو ویسٹرن میڈیا یہی کلیم کرتی ہے کہ بھائی وہ ٹیررسٹ تھے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، میکرز آف میموری، یہ ایک ریسرچ پیپر لکھا گیا ہے جس میں تارا دراب جی اور سوزان رحمان نے لکھا ہے، جس میں انہوں نے کلیم کیا ہے کہ کشمیر کے اندر 70,000 پیپلز ہیو بین کلڈ بائی دا فاشسٹ سپرمیسسٹ انڈین ٹروپس۔ مگر کسی بھی ویسٹرن میڈیا نے یہ تو نہیں کیا کہ انڈین جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں یا انڈیا کی جو ٹروپس ہیں وہ ٹیررزم کو پروموٹ کرنا چاہتے۔ تو ویسٹرن میڈیا کا یہ جو بیہیویئر ہے وہ بھی امپارشل بیہیویئر نہیں، جو اس کی وجہ سے بھی اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے۔ اب اس کے علاوہ یہ بڑا مین ریزن ہے، وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ دا کور کانسیپٹ آف جہاد، جہاد کی ایگزیکٹ میننگ کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اسلاموفوبیا اس بات کی وجہ سے بھی بڑھ رہا ہے۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جہاد ہے وہ کوئی اسلام کی کوئی ہولی وار ہے کرسچنس کے اگینسٹ میں یا نن مسلمس کے اگینسٹ میں، تو انہیں یہ لگتا ہے کہ جو جہاد ہے وہ صرف ہمارے خلاف کرسچن کے خلاف ہے یا نن مسلمس کے خلاف ہے، جس کی وجہ سے بھی اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے۔ پر اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کہ جہاد کی جو ایگزیکٹ جو ورڈ ہے وہ ایک عربک ورڈ ہے، اس کی میننگ ہے اسٹرگل کرنا، ریزسٹ کرنا، کوشش کرنا، جس کی ایگزیکٹ میننگ جہاد کی یہ ہے۔ اور سورہ بقرہ کی یہاں پہ آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ اینڈ فائٹ فار دا کاز آف گاڈ دوز ہو فائٹ یو، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑو اور وہ بندے جو آپ سے لڑ رہے ہیں، اینڈ بٹ ڈو ناٹ بی ایگریسو، کبھی بھی ایگریسو نہیں بنو، شیورلی گاڈ ڈز ناٹ لائک دا ایگریسرز۔ تو یہاں پہ یہ ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایگریسرز کو لائک نہیں کرتا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاد کی ایگزیکٹ وہ نہیں میننگ جو امریکنس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، مگر جہاد کی ایگزیکٹ میننگ یہ ہے جو اس میں قرآن شریف نے ڈیفائن کیا ہے۔ تو مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے جہاد کی میننگ کا، وہ بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے اسلاموفوبیا یا مسلمانوں کے لیے نفرت بڑھ رہی ہے۔ اب 7 نمبر ہے وہ ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ دا کور کانسیپٹ آف اسلام، وہ اسلام کے کور کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا ہے ویسٹرن کنٹریز کے لوگ۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اسلام کوئی جبر کا دین ہے، مگر اسلام تو پیسفل دین ہے۔ اگر آپ اسلام کو دیکھیں تو اسلام نے ہر وقت پیس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہاں پہ ایک ریسرچ پیپر ہے جس کا ٹائٹل ہے اسلاموفوبیا اینڈ اٹس اوریجن۔ اب یہ جو ریسرچ پیپر جس پہ کام کیا تھا وہ کیا تھا ہینک ڈیکر نے اور یولنڈا ونڈیر نے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ جو اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے اس کا مین ریزن یہ بھی ہے کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ اسلام کی میننگ کو نہیں سمجھ پا رہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ ڈسٹرکشن پہ بلیو کرتا ہے، تو اس بات کی وجہ سے بھی اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے یا مسلمانوں کے لیے نفرت بڑھ رہی ہے۔ اب آگے ہے ایبسنس آف ڈائریکٹ کانٹیکٹ۔ اب جو اسلاموفوبیا یا مسلمانوں کے لیے نفرت بڑھ رہی ہے اس کا یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں۔ اب یہ بھی اس ریسرچ پیپر میں لکھا گیا ہے، اس کا ریفرنس وہی ریسرچ پیپر ہے اسلاموفوبیا اینڈ اٹس اوریجن۔ اب اس ریسرچ پیپر میں انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ مسلمانوں کا جب ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ، تو انہیں یہ نہیں معلوم کہ بھائی اسلام پیسفل ریلیجن ہے یا پیسفل ریلیجن نہیں۔ اب آگے بات کرتے ہیں ہم امپیکٹس کی کہ امپیکٹ کیا پڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلا امپیکٹ میں آپ کو بتا دوں یہ ہے کہ نن مسلمس کنٹینیو انسلٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کی پرسنالٹی، ریلیجیس پرسنالٹیز پر، مسلمانوں کی ہولی پرسنالٹیز پر۔ یہ بڑا ایک ہر مسلمان کے اوپر ایک بڑا ڈسٹرکٹیو امپیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس سپٹمبر 2020 میں جو میں نے آپ کو بتا دیا، چارلی ہیبڈو جو فرینچ ایک میگزین ہے جس نے پھر مسلمانوں کے لاسٹ پرافٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخیاں کی ہیں، جنہوں نے بہت کارٹون پبلش کی ہیں۔ تو آپ یہاں پہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے بڑا امپیکٹ میں تو یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اس سے بڑا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے مسلمانوں کے اوپر، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی ڈسکس کر دی کہ ہر مسلمان ہر بات پہ کمپرومائز کر سکتا ہے۔
اگر مسلمانوں کے کوئی رائٹ ہیں، رائٹ انہیں نہیں مل رہے، وہ حقوق انہیں نہیں مل رہے، وہ کمپرومائز کر جائیں گے۔ مگر کوئی بھی بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرے تو کیسے کوئی مسلمان کمپرومائز کرے گا؟ تو میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ یہ بڑا امپیکٹ ہے مسلم ورلڈ کے اوپر، ہر مسلمان کی فیلنگ کے اوپر، یہ ہے اسلاموفوبیا کا امپیکٹ۔ اب سیکنڈ امپیکٹ یہ ہے کہ ہولی قرآن کو برن کیا جا رہا ہے بہت سی جگہوں پہ، ایون کہ جو نیدرلینڈ میں بھی یہ اناؤنس کیا تھا کہ بھائی ہولی قرآن کو یہاں پہ آپ بین کر دیں، اور 2019 میں ناروے میں ایک اینٹی مسلم ریلی ہوئی تھی جس میں ہولی قرآن کو بھی برن کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو یہ بھی ایک بڑا امپیکٹ ہے، کیونکہ ہولی قرآن ہمارا سب سے زیادہ ایک میں کہوں کہ پاک کتاب ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اور ہم اس سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر ہولی قرآن کے خلاف کوئی بھی بات ہو تو ہم کیسے کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ اب ہولی قرآن کو کسی کنٹری میں بین کرنا یا ہولی قرآن کو جلانا، اس سے بڑھ کر مسلمانوں کے لیے کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو آپ سمجھ سکتے ہیں، تو یہ اس بات پہ کبھی بھی مسلمان کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اب یہ مسلمانوں کی فیلنگ کو، مسلمانوں کی جذبات کو حد سے زیادہ اس بات پہ ان کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں، اور تو یہ ہے اسلاموفوبیا کا امپیکٹ، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان سفر ہو رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ٹارگیٹنگ ماسک۔ ہر جگہ پہ ویسٹرن کنٹریز میں ماسک تو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ 2019 میں جو ٹوٹل ماسک کو ٹارگیٹ کیا تھا وہ 13 ماسک کو ٹارگیٹ کیا تھا، اب 2015 میں ان کا نمبر بڑھ کر 78 بن چکا ہے۔ تو آپ یہاں پہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کے کتنے بڑے امپیکٹ ہیں، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے نفرت بڑھ رہی ہے۔ اب یہاں پہ واشنگٹن پوسٹ کی اس رپورٹ سے میں نے لیا کہ 2015 میں کچھ امریکہ کے لوگ تھے جن کے ہاتھ میں ہتھیار تھے اور ان کے اینٹی مسلم پلے کارڈ تھے، جو کنٹینیو یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی مسلمان یہاں سے چلے جائیں اور ہم یہاں پہ مسلمانوں کو رہنا نہیں دیں گے۔ اگر یہ واشنگٹن پوسٹ کی آپ رپورٹ پڑھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے نفرت بڑھ رہی ہے۔ اور جو ویسٹرن کنٹریز میں مسلمانوں کے اسٹوڈنٹس رہ رہے ہیں ان کو بھی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، جیسے کہ احمد محمد، ایک مسلم، ایک انٹلیکچوئل۔ اب یہ ایک رپورٹ آئی تھی CNN میں جو 16 سپٹمبر 2015 کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ تھا کہ اس بچے نے کوئی کلاک بنایا تھا، تو اس کلاک بنانے کے بعد جب اس نے اپنے ٹیچر کو دکھایا، وہ کوئی مسلمان نہیں تھا، اس کے بعد اسے اریسٹ کیا گیا۔ مطلب کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس چھوٹی باتوں سے بھی کتنی مسلمانوں کے لیے نفرت بڑھ رہی ہے۔ اب اس کے علاوہ ہیٹ کرائمز مسلمانوں کے لیے ویسٹرن کنٹریز میں بڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ہے پیو ریسرچ سینٹر کی میرے پاس رپورٹ، انہوں نے کہا ہے کہ ہاف آف جو مسلم پاپولیشن ہے امریکہ کی، وہ سفر کر رہی ہے وائٹ سپرمیسسٹ کے اندر۔ مطلب کہ انہوں نے آگے اس رپورٹ میں یہ بھی کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نیدرلینڈ میں، امریکہ میں اور بہت سی کنٹریز میں مسلمانوں کے لیے رہنا مشکل ہو چکا ہے اس اسلاموفوبیا کی وجہ سے، اس بڑھتی ہوئی نفرت کی وجہ سے۔ تو آپ یہاں پہ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور یہ بھی آپ اگر ڈائیگرام دیکھ لیں تو یہ ڈائیگرام بھی پیو ریسرچ سینٹر کا ہی ہے۔ اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ لیں گے کیسے مسلمانوں کے لیے ہیٹ کرائمز یہاں پہ بڑھ رہے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں، اب FBI نے 2018 میں ایک رپورٹ دی تھی، اس نے کہا ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے جو نفرت یا مسلمانوں کے خلاف جو کرائمز بڑھ چکے ہیں وہ 67% انکریز ہوئے ہیں صرف 2018 میں۔ تو آپ یہاں پہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے کرائم ہو رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، کتنے مسلمانوں کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں امریکہ میں اور ویسٹرن کنٹریز میں۔ آگے بڑھتے ہیں، اب یہاں پہ میں یہ ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اسلام کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے دہشت گردی کے ساتھ۔ سب سے پہلے جیسے میں نے جہاد کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے آپ کو کہا تھا کہ جہاد کی ڈیفینیشن بیان کرنے میں یہی لاسٹ میں آپ دیکھیں کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ کبھی بھی ایگریسو نہیں بنو، اور اللہ تعالیٰ ایگریسرز کو لائک نہیں کرتا۔ تو آپ یہاں پہ پہلی بات سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام امن کو، پیس کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔
آگے بات اگر کریں، آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ او یو ہو بلیو ڈو ناٹ کل یور سیلف، کبھی اپنے آپ کو قتل نہیں کرو، فار ٹرولی اللہ ہیز بین ٹو موسٹ مرسیفل، اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر بڑا مرسیفل ہے۔ اگر کسی بھی بندے نے، آگے اس آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی بھی بندے نے کسی بھی بندے کو کسی نفرت میں یا کسی جسٹس میں یا کسی بھی بات میں قتل کیا تو اس کو اس بات کے لیے اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا۔ تو آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہاں پہ اگر کسی نے کسی نفرت میں کسی بندے کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آگے کہ وی کاسٹ ہم انٹو دا فائر، ہم انہیں آگ میں جلائیں گے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں۔ آگے میں یہ آپ کو بات بتا دوں، اب یہ ہے سورہ الکافرون۔ اب سورہ الکافرون اگر آپ نے کمپلیٹ پڑھ لی تو آپ کی یہ سارے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے، آپ سمجھ جائیں گے کہ بھائی اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے دہشت گردی کے ساتھ، اسلام صرف امن کا دین ہے۔ اب سورہ الکافرون یہ آپ پڑھ لینا، یہاں سے میں آپ کو ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کچھ نن مسلمس آئے تھے، تو انہوں نے مطلب کہ الگ الگ باتیں کی، تو وہاں پہ یہ آیات نازل ہوئی اور وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بھائی آپ کا دین آپ کے لیے، میرا دین میرے لیے۔ تو یہاں پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ نہیں کہا کہ آپ کا جو دین ہے وہ غلط ہے، یا انہیں یہ نہیں کہا کہ جو میرا دین ہے آپ سب اسے فالو کرو۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امپریس ہوئے، انہوں نے جس بھی نن مسلم نے اسلام قبول کیا وہ امپریس ہو کر قبول کیا، اسلام کی ٹیچنگ سے امپریس ہو کر اسلام قبول کیا۔ کبھی بھی اسلام کو تلوار کے نوک پر نہیں پریچ کیا گیا یا پروپیگیٹ نہیں کیا گیا۔ یہاں پہ واضح لکھا گیا ہے آپ کے لیے آپ کا ریلیجن، میرے لیے میرا دین۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام پیس کا دین ہے، اسلام امن کا دین ہے، جنہوں نے ہر جگہ پہ اسلام نے امن کو پروموٹ کیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، سالوشنز پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں سالوشن کا یہاں پہ جو 12th آبزرویٹری رپورٹ ہے انہوں نے بھی یہ سالوشن دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم ڈائریکٹ کانٹیکٹ انکریز کریں ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ، ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ۔ جب ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ ڈائریکٹ ہمارے کانٹیکٹ انکریز ہوں گے تو ان میں بہت سے بندوں کو یہ معلوم ہوگا کہ بھائی اسلام کا دہشت گردی کے ساتھ تعلق نہیں، تو جس کی وجہ سے ان کی نفرت ہمارے لیے کم ہوگی، اسلاموفوبیا ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اسلام از دا ریلیجن آف پیس، ہمیں بتانا ہے پوری دنیا کو، ہر بندے کو کہ بھائی اسلام امن کا دین ہے، جیسے کہ آپ سورہ الکافرون دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ بریڈنگ دا سینس دیٹ اسلام ہیز نتھنگ ود دا ٹیررزم، اور ہمیں یہ بھی انہیں بتانا ہے کہ بھائی اسلام کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں۔ تو یہ میرا لیکچر تھا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، دیٹس آل۔